अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी ईद कैसी गुज़री है? मेरी तो अच्छी गुज़री है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने प्यारों के साथ ईद को एंजॉय किया होगा। और एज़ यूजुअल मैं आपका दोस्त फ़रीद राजा सच्चे किस्से के साथ हाज़िर हूँ दोस्तों। और मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की थी, कुछ वाक़यात, सबक आमोज़ वाक़यात, वो भी आपने सुने होंगे। 1 से 2 वीडियोस थी, मज़ीद भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सच्चे किस्से की जानिब। आज मैं आपके लिए जो किस्से लेके आया हूँ वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, यानी शॉर्ट किस्से हैं। मुख्तलिफ़ सच्चे वाक़यात जो हमारे रिलेटिव्स या जानने वालों के साथ पेश आए, उन्हें मैं आपको एक मजमूआ बना के सुनाता हूँ। हमारी एक जानने वाली थी, उनका नाम हुमैरा था और वो समनाबाद में महमूद रोड पे रहती थी। और उनका जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा पुरस्रार असेब ज़्यादा था। वो ख़ुद ही इसके वाक़यात सुनाती थी, तो उन्होंने कुछ इसके बारे में हमें वाक़यात सुनाए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हुमैरा का कहना है कि हमारे घर में मुख्तलिफ़ अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आते थे। यानी कभी लाइट्स का जल जाना, कभी बल्ब टूट जाना, और वो वहाँ पे हर जुमेरात के जुमेरात दिए जलाते थे। और अगर वो दिए नहीं जलाते थे तो कोई ना कोई मुसीबत उनके ऊपर आती थी, ये उनका कहना था। और इसके अलावा अक्सर रात को आवाज़ें आती थी, जैसे सहन में कोई खेल रहा हो, भाग दौड़ हो रही हो। जैसे ही वो देखते थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। बहरहाल ये तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया है, असल वाक़ये की तरफ आता हूँ। हुमैरा का कहना है कि एक दिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसी शादी के सिलसिले में घर से बाहर गए। रात के टाइम की शादी थी। वाक़या तकरीबन आज से 25 साल पुराना वाक़या है। तो उस वक्त कोई टाइमिंग्स वगैरह नहीं होती थी, लेट ही शुरू होते थे फंक्शंस। उनके वालिदैन उस दिन गए और घर में हुमैरा और उसका छोटा भाई थे। उसके छोटे भाई की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल होगी और हुमैरा की उम्र उस वक्त 15 से 16 साल थी। चूँकि हुमैरा और उसके घर वाले इन सब चीज़ों के आदी थे, इसलिए उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की। वो इस तरह के हुमैरा और उसका भाई दोनों टीवी देख रहे थे और अभी कुछ देर ही गुजरी होगी कि अचानक से लाइट चली गई। उस ज़माने में कभी कभी थोड़ी देर के लिए लाइट जाया करती थी। जैसे ही लाइट गई तो वो दोनों खौफज़दा हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है उनको ये तो मालूम था कि हमारे घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहता है। अभी वो दोनों इकट्ठे वहाँ पे बैठे हुए थे कि गुप्त अंधेरे में, यानी इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ भी सुलझाई नहीं दे रहा था। ज़ाहिर है दोस्तों, मोबाइल्स का ज़माना तो था नहीं, या तो मोमबत्ती ढूंढ के जलानी पड़ती थी या कोई लालटेन वगैरह। उस वक्त वहाँ पे इसका कोई अरेंजमेंट नहीं था, क्योंकि लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी, कभी कभार लाइट जाती थी। दोस्तों, गुप्त अंधेरे में अचानक हुमैरा और उसके भाई की नज़र दीवार के कॉर्नर पे पड़ी, यानी कि जो दो साइडें जो सामने से नज़र आती हैं वो दो उनके बैक पे होंगी। वो देखते हैं कि एक लंबी सी कोई रंगदार शय, यानी जिसके बहुत से रंग हैं, नीला, पीला, लाल, वो अचानक से नमूदार हुई है और पूरी दीवार पे यानी कि छत तक वो मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों, शायद बताने में आप
وہ سب فیل نہ کر رہے ہوں جو ایک ایسے انسان کے ساتھ بیت رہی ہو جو گھر میں اکیلا ہے اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک چھوٹے بھائی کے. اور 15-16 سال عمر میرے خیال میں کوئی اتنی پکی عمر نہیں ہوتی ہے. حمیرہ نے دیکھا کہ وہ چیز رنگ بدل رہی تھی اور کبھی وہ چھت کی طرف جاتی تھی، کبھی موو کرتے ہوئے تھوڑا نیچے کو آتی تھی. اس قدر خوف زدہ ہو گئی حمیرہ کہ اس کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا. ایون اس نے سورت پڑھنے کی کوشش کی، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے زبان پہ کچھ بھی خوف کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا. اچانک اس نے دیکھا اور اس کے بھائی نے کہ وہ جو چیز ہے جو رنگ بدلتی ہوئی ہے وہ ایک دیوار سے یعنی ایک کارنر سے موو کرتی ہوئی دوسرے کارنر میں جا رہی ہے. اور یہ سب وہ خود اپنے ہوش و حواس میں دیکھ رہے تھے. دوستو بہت ہی ہیبت ناک منظر ہو گئی کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے قدم بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے کہ آپ ہل بھی سکیں یا کمرے سے باہر بھاگ سکیں. اس کے بھائی نے چیخیں مارنا شروع کر دیں کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ڈر گیا تھا اور حمیرہ کو کچھ سلجھائی نہیں دے رہا تھا. وہ چیز جو رنگدار مخلوق تھی وہ موو کرتی ہوئی بائیں سے دائیں کارنر میں جا رہی تھی اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ دائیں کارنر میں چلی گئی. دوستو اس کے بھائی نے اس حد تک چیخو پکار شروع کر دی کہ حمیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. اسی اثناء میں دوستو لائٹ دوبارہ سے آ گئی کیونکہ وہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. تقریباً 5 سے 10 منٹ کا ہی صرف وقفہ ہوا ہوگا. لائٹ آتے ہی سارا منظر بدل گیا. ایسا لگتا تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. حمیرہ اور اس کے بھائی ان دونوں نے جو جو آیتیں ان کو آتی تھیں اس کی تلاوت شروع کر دی اور پڑھ کر ایک دوسرے پر پھونکنا شروع کر دیا. اور تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں ان کے والدین واپس آئے. اس وقت تک انہوں نے بڑی مشکل سے ٹائم گزارا. یہ ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے حمیرہ کا اور ایک سچا واقعہ ہے. اور دوستو بہت سے واقعات اور بھی اس گھر میں پیش آئے اور اب تو تقریباً پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ بلڈنگ بن چکی ہے. یعنی اس کو توڑ کے اس کو گرا کے وہاں پہ کچھ دکانیں اور کچھ گھر وغیرہ دوبارہ سے جو کنسٹرکشن اس کی ہوئی ہے. اب تو معلوم نہیں کہ وہاں پہ اس کے اثرات ہوں گے یا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس زمانے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ان کے ساتھ وہاں پہ پیش آتا تھا. ایک بار اسی طرح یہ لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے کمرے میں کہ حمیرہ کی ماں کو ایک کلیئر آواز آئی جو کہ پنجابی زبان میں تھی. آواز یہ تھی کہ حمیرہ دی ماں، حمیرہ تے رضائی دے. سردیوں کے دن تھے، رضائی ہٹ گئی ہوگی. حمیرہ کی جو والدہ تھیں انہوں نے جب سنا تو انہوں نے دیکھا کہ حمیرہ کے اوپر سے رضائی ہٹی ہوئی تھی. 2-3 بار انہوں نے اگنور کیا. جب چوتھی بار تھوڑے غسیلے لہجے سے آواز آئی، حمیرہ دی ماں، حمیرہ تے رضائی دے. وہ فوراً اٹھی، انہوں نے لائٹ جلائی اور رضائی دی. دوستو ان کے گھر میں جو کچھ بھی تھا لیکن وہ ان کو بظاہراً نقصان نہیں پہنچاتا تھا. یعنی کہ دیکھیں ایک ہی گھر میں اگر جنات اور انسان رہ رہے ہوں اور ان انسانوں کو جنات نے ایکسیپٹ کر لیا ہو تو وہ پھر ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. اگر وہ جنات کے نکالنے کے لیے کوئی عملیات نہ کریں تو انہیں وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. اسی طرح وہاں بھی تھا کہ وہ حمیرہ یا اس کے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے لیکن بعض اوقات اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتے تھے. بہرحال دوستو اگلے ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف آتے ہیں. لاہور میں میانی صاحب قبرستان مزنگ کے ساتھ ہی
بھی اس کی حدود ہے، ویسے تو بہت بڑا ہے. مزنگ کے ساتھ قبرستان ہے اور قبرستان کے ساتھ ہی ایک درمیان سے روڈ جو ہے وہ اس کو مزنگ کے ساتھ ملاتا ہے. اکثر لوگ وہاں سے شارٹ کٹ کرتے ہوئے مزنگ کو آتے ہیں. یہ واقعہ میرے تایا جان کے ساتھ پیش آیا، جو کہ آج سے تقریباً 30 سے 35 سال پرانا واقعہ ہے. میرے تایا جان اور تائی وہ دونوں رات کو تقریباً 1:30 سے 2 بجے کہیں سے اپنے گھر جا رہے تھے، اور اسی سڑک سے گزر کر انہوں نے سوچا کہ شارٹ کٹ لے کے چلتے ہیں. گاڑی کی سپیڈ ظاہر ہے تھوڑی سلو ہوتی ہے وہاں پہ. جب وہ لوگ جا رہے تھے تو میرے جو تایا ہیں انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کی لائٹس میں تھوڑی دور ایک عورت کھڑی ہے سڑک کے کنارے، رات کے تقریباً 1:45 سے 2 بجے، اور اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہے. شکل اس کی بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی. انہوں نے تائی جان سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہاں پہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ ان کا دھیان اس چیز کی طرف نہیں گیا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو ان جو تائی تھیں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ نارمل نہیں ہے. دوستو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، آپ گاڑی چلائیں تو جلدی پہنچنا ہے. بہرحال انہوں نے اگنور کیا، بالکل قریب سے گزرے اس کے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے بالکل اس عورت کو قریب سے گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا. دوستو تھوڑا آگے گئے ہوں گے تو ان کو تائی جان نے بتایا کہ یہ نارمل نہیں تھا، یہ کوئی انسان نہیں تھی. اس وقت اس ویرانے میں کوئی بھی عورت اس طرح کا لباس پہن کے نہیں گھوم سکتی، جس پر تایا کو بھی بڑی پریشانی ہوئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو اتنی آسانی سے نہیں مانتے. بہرحال یہ واقعہ پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی سنایا. اور دوستو اسی ایریے کا ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں، اسی کے ساتھ ملحق ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک سکول ہے، وہاں کی ایک ٹیچر ہیں، ان کے ساتھ پیش آیا. ان کا نام مس آسیہ ہے. مس آسیہ ایک روز رات کو اپنی بہن کے ساتھ رکشے پر واپس آ رہی تھیں، اور اسی سڑک سے رکشے والے نے سوچا کہ ٹرن لے کے مزنگ کو ہو جاتا ہوں. دوستو ابھی رکشہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے کہ اچانک رکشے والے نے اور جو پیچھے سواریاں ہیں جسے جو مس بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ان سے تھوڑی دور ایک عورت بالکل اسی حلیے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے واقعے میں بتایا ہے، کالے سے لباس میں، اور اس نے اپنے آپ کو پوری طرح کور کیا جیسے آپ عبایا پہنتے ہیں. بالکل اس کی آنکھیں بھی تقریباً نہیں نظر آ رہی تھی، اور ہلکی سی لائٹ تھی، اسٹریٹ لائٹ سڑک پر. دوستو جو مس آسیہ تھیں انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی عورت ہے جسے مدد کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے ایک عورت کی مدد ہی کرنا چاہے گی. انہوں نے رکشے والے کو کہا کہ بھائی اس کے قریب لے جاؤ، اس سے پوچھو کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، ہو سکے تو ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے اور جہاں پہ اس نے جانا ہوگا ہم اس کو لے جائیں گے. رکشے والے نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دی اور کہا کہ بی بی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور رکشے کی سپیڈ اور تیز کر دی. اور انہوں نے دیکھا کہ ہم بالکل اس عورت کے پاس سے گزرے ہیں. آگے گیا کہ جب مزنگ کا علاقہ آیا، جب کچھ تھوڑا سا آپ کو رش فیل ہوا، کوئی 1-2 لوگ نظر آئے یا کچھ لائٹس نظر آئیں مین روڈ کے قریب، تو اس نے کہا بی بی یہاں پر یہ عورت اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے، یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے. بہت سے اور بھی لوگوں جن میں میرے بہت سے دوست جو رکشہ چلاتے ہیں ان کو بھی یہ نظر آتی ہے. ہم بس اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے بس یہی کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہاں سے شارٹ کٹ کریں، لیکن کبھی کبھی ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں.
دوستو اس نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے وہاں پہ روکا نہیں بلکہ منہ میں آیات پڑھنی شروع کر دی تھی، اس لیے اس نے ہمیں وہاں سے جانے دیا۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر وہاں پہ گاڑی بند ہو جاتی ہے، وہاں پہ بائک ہو یا کچھ بھی ہو تو وہاں پہ وہ ٹیمپریریلی بند ہو جاتی ہے۔ مقصد اس کا ہے صرف لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا۔ تو دوستو جب انہیں پتہ چلا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم ایک ایسی چیز کے سامنے سے گزرے ہیں جو کہ انسان نہیں، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس طرح کے دوستو بہت سے واقعات ہیں جو میانی صاحب کے ساتھ جو سڑک ہے وہاں پہ پیش آئے ہیں، اور بھی دوستو بہت سے واقعات میں آپ کے پاس لے کے آتا رہوں گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آتا رہوں۔ اگر آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، میں مزید ٹاپکس پہ جن میں سبق آموز واقعات بھی ہو سکتے ہیں، خوفناک واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور ریئلٹی بیسڈ واقعات بھی ہو سکتے ہیں، میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔